नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक ऐसे मर्ज़ का तज़किरा किया जा रहा है जो अगर किसी शख्स को लाहक़ हो जाए तो उसका न सिर्फ कि अंदरूनी तौर पर अंदरूनी आज़ा उसके मुतासिर होते हैं, बल्कि उसकी जिल्द उसको इंसान से एक हैवान की तरह से बना देती है। देखने में वो शख्स इंसान नज़र नहीं आता या इंसान नुमा कोई चीज़ नज़र आती है, कोई और मखलूक नज़र आती है। और इसका तज़किरा अहादीस मुबारका में कई जगह पर इसे जज़ाम कहते हैं, लेप्रोसी, इसे कोढ़ भी कहा जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इसकी निशानदेही की और इससे बचने के तरीक़े बताए, बल्कि दो अहम तरीन बातों का इंकिशाफ किया और साथ ही कि इसकी दवा भी बताई कि इसकी मेडिसिन क्या है। आज भी इस दौर में भी लेप्रोसी के हवाले से, जज़ाम के हवाले से अद्वियात बहुत मौसर नहीं हैं। बहरहाल अगर हम गुज़िश्ता अदवार को देखें तो उनके मुकाबले में आज फिर भी कुछ काबिल इत्मीनान इलाज मौजूद है, लेकिन मुकम्मल इलाज करते करते 8 से 10 साल तक लग जाते हैं। तब कहीं जाकर जज़ाम से किसी शख्स को कुछ निजात मिलती है और उसके बाद फिर रिकवरी में 2-4 साल लगते हैं। और इस तरह से एक मरीज़ अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जज़ाम के साथ गुजारता है या उसकी रिकवरी में और उसके माँ बाद असरात, आफ्टर इफ़ेक्ट्स में उसके दिन गुज़रते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा तारीख़ में इस बात की निशानदेही फरमाई कि जज़ाम एक वायरस से होता है और फिर आपने फरमाया कि ये वायरस एक से दूसरे को लगता है। इसीलिए आपने 2 अफराद जिनमें से एक जज़ाम का शिकार है और एक सेहतमंद है, इन दोनों के दरमियान एक मखसूस फ़ासला रखने को कहा। और हम जब इस फ़ासले को देखते हैं तो ये करिश्मा है कि आपने कहा कि 2 से 3 तीर का फ़ासला रखो, तकरीबन 4 से 6 फ़ीट का फ़ासला रख कर उससे डील की जाए, उससे बात की जाए। जो भी शख्स हो आसपास, वो उस 4 से 6 फ़ीट के दायरे में, उस सर्कल में ना आए। साथ ही हिदायत की जज़ाम वाले को कि जब वो छींके तो मुंह पर कपड़ा रख ले, खांसे तो मुंह पर हाथ रखे या कपड़ा रखे। अगर हम किसी के छींकने के जो एक प्रेशर, उसकी वेलोसिटी का अगर अंदाज़ा करें और उसके फ़ासले का, तो ये तकरीबन 3 से 4 फ़ीट बनता है। कोई भी शख्स छींकता है तो 3 से 4 फ़ीट के दायरे में उसके जरासीम फैल सकते हैं या उसके सामने के हिस्से में। तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 से 6 फ़ीट का फ़ासला रखा जाए और ये बहुत बड़ी एहतियात है। और वाकई अगर कोई 4 से 6 फ़ीट के फ़ासले में किसी भी इन्फेक्शन वाले शख्स से दूर रहे तो यकीनन वो शख्स इस मर्ज़ का शिकार नहीं होगा। और इब्न सनी और अबू नुएम की हदीस मुबारक है कि फरमाया तबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसका मफ़हूम है जब तुम किसी जज़ामी से या कोढ़ी से बात करो तो अपने और उसके दरमियान 1 से 2 तीर के बराबर फ़ासला रखा करो। एक तीर का फ़ासला, एक तीर का जो साइज़ है वो तकरीबन 4 फ़ीट के करीब है और 2 फ़ीट, और कुछ तीर ऐसे थे जो ज़माने में 3 फ़ीट के बनाए जाते थे। तो अगर 2 तीर का फ़ासला रखा जाए, इसमें यह है कि अगर आप बात कर रहे हैं तो 3 फ़ीट के फ़ासले तक सांस की पहुंच नहीं है, तो इसलिए 3 फ़ीट के फ़ासले तक खड़ा हुआ जा सकता है। लेकिन अगर जज़ामी को छींक आ जाए या उसे खांसी आए तो फ़ौरन ये फ़ासला डबल कर लिया जाए, 4 से 6 फ़ीट तक कर लिया जाए। और यकीनन ये मुमकिन भी है कि, लेकिन अगर जज़ामी ने, कोढ़ वाले ने, जो लेपर है, उसने अगर मुंह पर हाथ वगैरह रख लिया है तो इससे फिर भी हिफाजत रहेगी। तो नाज़रीन, आज इस पर इंशाल्लाह हम बात कर रहे हैं। इसके साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमा दिया कि ये वायरल इन्फेक्शन है और ये ड्रॉपलेट तरीके से लगता है, एक से दूसरे को सांस के ज़रिए से लगता है। सांस के साथ साथ ये
بول و براز سے بھی لگ سکتا ہے، انسان کے پیشاب پخانے سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ نے ایک بہت اچھا اصول بتایا جو کہ قرآن حکیم سے لیا گیا۔ ہم اگر اس چیز پر عمل کریں تو بہت سے جراثیمی امراض سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی وائرس کا شکار ہو، اس نے ایک واش روم استعمال کیا، وہ تو وہاں سے نکل آیا، لیکن وہاں اس کے جراثیم کی یہ خصوصیت ہے کہ جب وہ جسم سے خارج ہوتے ہیں تو 2 سے 3 فٹ تک، 4 فٹ تک بلندی تک وہ جا سکتے ہیں، لیکن کم از کم جو واش روم کا نیچے کا 2 سے 3 فٹ کا علاقہ ہے، یہ تو مکمل ہر قسم کے جراثیم سے بھرا ہوتا ہے۔ کوئی شخص جب واش روم میں بیٹھتا ہے تو وہ اسی رینج میں آتا ہے، اور سانس کے ذریعے سے وہ جراثیم اس کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ کوئی بھی مریض جو پہلے جا چکا ہو، وہ دوسرا مریض بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے جسم کی قوت مدافعت مضبوط ہے، اچھی ہے، بہتر قوت ہے، تو وہ شخص اس کے اندر وہ قوت اس جراثیم کو بے اثر کر دیتی ہے، اور اگر کسی کی قوت مدافعت کمزور ہو تو یہ شخص شکار ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد، فوراً شاید نہ ہو، ورنہ کوڑ کے جراثیم تو سالوں انسانی جسم میں خاموش رہ سکتے ہیں۔ ٹیوبرکلوسس کے جراثیم، ٹی بی کے، برسوں 8 10 15 سال تک جسم میں خاموش رہ سکتے ہیں، یہ پروفیسر CEO ہمیں بتاتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو کیسے لگتی ہے۔ ترمذی، النسائی اور ابن ماجہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے کہ بیماریوں میں اگر کوئی چھوت سے لگ سکتی ہے تو وہ یہی ہے، یعنی جذام۔ اور اچھوت کا لفظ ہمارے ہاں جو ہندی کا لفظ ہے، اس سے مراد یہی کہ ایک سے دوسرے کو لگ جانا، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جانا۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا اس دور کے لوگوں کو کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگ تو جاتی ہے، لیکن لگتی کیوں ہے؟ ایسا کیا ہوتا ہے کہ سانس کے اندر سے کیا چیز نکل کر آ رہی ہے؟ تو آپ نے ایک حدیث مبارکہ میں اس بارے میں بھی ارشاد فرمایا، اور آپ نے اسے آپ نے جنات سے تشبیہ دی۔ وائرس کو ایک مخلوق جو کہ آپ کو بتانی تھی کہ کوئی مخلوق ہے، یہ وائرس، یہ بیکٹیریا، یہ جراثیم ایک مخلوق ہے، تو آپ نے بتایا کہ یہ بخاری کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ جذام یا طاعون کے بارے میں، طاعون کو مثال لے کے، کیونکہ طاعون بھی وائرل ڈیزیز ہے، تو آپ نے طاعون کو مثال دیتے ہوئے بتایا کہ طاعون دراصل جنات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جنات کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتے، لیکن ان کا وجود ہوتا ہے، وہ تخریب کاریاں کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ زمین پر وہ آباد ہیں، اور ان میں قوت ہے کہ وہ جا کر دوسرے سیاروں پر بھی اپنے گھر بنا لیتے ہیں، اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ یہ جب بلند ہوتے ہیں، آسمانوں تک پہنچتے ہیں، اور وہاں جو دفاتر قائم ہیں آسمانوں پر فرشتوں کے، جو کہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، یا جن لوگوں کا یہاں سے انتقال ہوتا ہے، احادیث مبارکہ کے مطابق جن کا انتقال ہوتا ہے آسمانوں پر بنے ہوئے فرشتوں کے جو دفاتر ہیں، ان میں ان کو لے جایا جاتا ہے، وہاں اس کا نام دیکھتے ہیں، اور اس کا نام دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں یہ تجویز وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یا کہاں اس کو لے کے جایا جائے گا، کیا سزا ملے گی، اور کہاں اس کو رکھنا ہے وغیرہ۔ روح کے بارے میں ہے کہ روح کو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ تو جنات وہاں تک پہنچتے ہیں، اور قرآن حکیم میں ہے کہ جب جنات ان دفاتر تک پہنچتے ہیں جو کہ آسمانوں میں اتنے بلندی پر، تو ان کو آگ کے انگارے ان پر چھوڑے جاتے ہیں، اور جس سے وہ جنات پلٹتے ہیں، بھاگتے ہیں وہاں سے نکل کر۔ تو جنات کی اتنی قوت ہے، لیکن جراثیم اور وائرس کو بھی جنات سے تشبیہ دی بخاری کی حدیث میں طاعون کے حوالے سے۔ تو یہ نشاندہی کی گئی کہ کوئی مخلوق ہے جو جسم سے خارج ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے یہ ایک تو یہ حدیث مبارکہ تھی جس میں کہا گیا کہ جب تم کسی کوڑی سے بات کرو تو اپنے اور اس کے درمیان 1 سے 2 تیر کا فاصلہ رکھو۔ یہ وجہ تھی کہ کوئی ایسی چیز خارج ہو رہی ہے جو دوسرے شخص کے جسم میں جا کر وہی کام کرے گی جو اس مریض کے لیے کر رہی تھی۔ تو ناظرین، جذام کوڑ ایک ایسا مرض ہے جو اکثر لوگوں کو لاحق ہوتا ہے، ایک سے دوسرے کو لگتا ہے۔ اگر کوئی جذام والا سامنے آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلا قدم ہم نے کیا اٹھانا ہے؟ حدیث مبارکہ کے مطابق ایک حدیث مبارکہ کہ اگر جذامی سامنے آ جائے تو کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ
بخاری کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جذام والے سے یعنی کوڑی سے ایسے ڈرو جیسے کہ تم شیر سے ڈرتے ہو. بلکہ اس کی دوسری حدیث مبارکہ اسی کے حوالے سے ہے اور اس میں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. یعنی یہ کوشش ہی نہ کی جائے کہ 2 یا 3 تیر کا فاصلہ یہ اس وقت رکھا جائے جب انسان کے پاس کوئی چارہ نہ ہو اور جذام والا سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. تو جیسے شیر کو دیکھ کر کوئی بھی انسانی کوشش نہیں کرتا کہ اس کے قریب کچھ فاصلے سے کھڑا ہو کر دیکھ لے کہ شیر کیسا ہے، کیا کرے گا. شیر کو دیکھتے ہی انسان فوراً بھاگتا ہے. اس کے ذہن میں صرف ایک چیز آتی ہے کہ اگر یہاں سے نہیں بھاگے تو یہ شیر ختم کر دے گا، کیونکہ شیر کے پاس 2 آپشن نہیں ہوتے کہ وہ نقصان پہنچائے گا یا نہیں، اس نے صرف نقصان پہنچانا ہے. تو اس لیے کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے کہ شیر سے بھاگتے ہو. اس میں پروفیسر ڈیڈیوس کہتے ہیں، اٹلی کے پروفیسر ڈیڈیوس کہتے ہیں کہ جب ڈاکٹر کوخ کے شاگرد نے جذام کے اس لیپروسی کے باعث بننے والے اس وائرس کو جب دریافت کیا تو اس نے یہ دیکھا کہ اس وائرس کا جو چہرہ نظر آیا اسے، وہ بالکل اس نے اعلان کیا کہ اس کا چہرہ بالکل شیر جیسا ہے. ایسا لگا کہ جیسے میں شیر کو دیکھ رہا ہوں. اور ادھر اگر ہم حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں تو یہاں بھی یہی ہے کہ کوڑی سے اب کسی اور درندے کی بھی مثال دی جا سکتی تھی. سانپ کو بھی دیکھ کے انسان بھاگتا ہے. کوئی گینڈا آ جائے اس کے سامنے بھی کوئی شخص کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح بھیڑیے کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. تو اس میں مثال خاص شیر کی دی گئی کہ ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. اور ڈاکٹر کوخ کا وہ شاگرد کہتا ہے کہ اس جراثیم کی شکل و صورت بالکل شیر جیسی ہے. اسی طرح مزید باتیں یہ ہیں کہ اپنی کچھ دعائیں ایسی بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اس قسم کا معاملہ ہو جائے کہ کوئی چارہ نہ ہو، ہمیں نہیں پتہ کہ ساتھ کھڑا ہوا شخص کس مرض کا شکار ہے جس میں ابھی ابتدا میں کوئی مرض ہو. ٹیوبرکلوسس کے ٹی بی کے مریض تو ہمارے درمیان عام گھومتے ہیں، جبکہ میں نے دیکھا کہ اپنی تمام زندگی میں کہ ٹی بی کے مریضوں کو، جذام کے مریضوں کو، یا کسی کو نزلہ زکام بھی ہو جائے تو یورپ میں اٹلی، فرانس، جرمنی وغیرہ کی بات کروں، ماسک بنا دی جاتے ہیں. سرجیکل ماسک جو ہمارے عام میڈیکل اسٹور سے مل جاتا ہے وہ لگایا جاتا ہے، اور جذام والے کے گلے میں ایک چھوٹی سی ایک لکھ کر لگا دیا جاتا ہے. اس کے ایک بیج ٹائپ کا ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ لیپروسی کا شکار ہے اور اس سے دور رہا جائے، 6 فٹ 8 فٹ کے فاصلے پر رہا جائے. اور ویسے تو کئی امراض میں ایسے گلے میں لٹکانے والے بیجز ملتے ہیں جس پر اس کا مرض کا نام لکھا ہوتا ہے. ذیابیطس، اگر کسی کی شوگر لو ہو جائے تو اس کے بھی گلے میں وہ ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص بے ہوش ہو جائے، گر جائے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کو فوراً شوگر کی کوئی بھی چیز دے دی جائے، کوئی میٹھی چیز دے دی جائے اس کو، اور اس کی اطلاع اس نمبر پر فوراً کی جائے. ایک اور بہت بڑا سائنسی اعلان جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی بہت بڑی دلیل بھی ہے، کیونکہ آج سائنسدانوں کو یہ بات اس بات پر متفق ہیں. پروفیسر فانگورٹ کہتے تھے کہ یہ بات شاید کبھی پتہ نہ چلتی، لیکن ہم نے چونکہ اسلام کا مطالعہ کیا، ہمارے سائنسدانوں نے، تو وہاں سے جب چیزیں سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں ساتھ ہمیں ان چیزوں کو بھی لے کے چلنا ہوگا، تب ہماری سائنس، میڈیکل سائنس مکمل ہوگی. کہ مسند ابو العلا اور تیالسی ان کی یہ احادیث مبارکہ ہیں، اور بھی کتب میں ہیں. اس میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ناک کے اندر کے بال، یہ مفہوم ہے کہ ناک کے اندر کے بال جذام سے محفوظ رکھتے ہیں. اور ناک کے اندر کے بالوں کے اندر، اب جب بعد میں تحقیق کی، اس حدیث مبارکہ کو پڑھا، اور پروفیسر CEO کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر یورپ میں بہت تحقیق کی کہ یہ کیا بات، بال کیا ان میں ایسی کوئی چیز موجود ہے؟ تو بعد میں پتہ چلا کہ الیکٹرو میگنیٹک ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ بالوں میں، ناک کے بالوں میں اتنی طاقتور ہیں کہ گزرنے والا بیکٹیریا وہ جیسے ہی الیکٹرک شاک لگتا ہے اس پر، وہ بے اثر ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے یا بے حال ہو جاتا ہے. اگر وہ اور پھر آگے جاتا ہے تو آگے ہمارے ناک کے جو نرم ہڈی ہے وہاں پر ایک
جیلی موجود ہوتی ہے، ایک رطوبت موجود ہوتی ہے، وہ بیکٹیریا کو روک کر وہ اینٹی سیپٹک خصوصیات رکھتی ہے۔ پروفیسر سی یو کہتے ہیں کہ پھر یہ جراثیم وہاں جاتا ہے اور پہلے ہی جو ناک کے بالوں سے گزر کر گیا ہے، ان کے الیکٹرک شاک لگنے کے بعد وہ بے حال ہوتا ہے، آگے موجود رطوبت اینٹی سیپٹک وہ اس کو بالکل بے حال کر کے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ کوڑی سے یعنی جذام والے سے ایسے ڈرو کہ جیسے درندے سے ڈرتے ہو، کہ اگر وہ درندہ کسی وادی میں پڑاؤ کر رہا ہو تو تم اس سے علاوہ کسی اور جگہ پڑاؤ کرتے ہو، یعنی اس درندے سے باہر لوگ بچتے ہیں، بھاگتے ہیں اور اس کا نظارہ کرتے ہیں کہ اتنا خوفناک درندہ ہے، یہ کیسے نقصان پہنچائے گا، اس کو اسٹڈی شروع ہو جاتی ہے، اس کی ریسرچ شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کسی کوڑ والے کو، جذام والے کو، اب اگر ہم آج بات کریں تو وہ بھی شخص جس کو ٹیوبرکلوسس ہو، کیونکہ خاندان ایک ہے دونوں جراثیم کا، تو ٹیوبرکلوسس والوں کو بھی ہمارے ہاں ضروری ہے کہ انہیں ماسک پہنایا جائے، کیونکہ جذام والوں کے لیے تو بالکل لیپروسی سینٹرز بنتے ہیں اور شہر سے باہر ہوتے ہیں۔ کراچی میں بھی ہم نے منگو پیر وغیرہ میں دیکھے، حکومت نے سرکاری لیپروسی سینٹر بنائے ہوئے ہیں، لیکن پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی اس کا انتظام موجود ہے۔ ایک واقعہ ہے ابن نجار کا، یہ ایک واقعہ اس کا مفہوم ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ سے مدینہ جانے والے راستے پر گامزن تھے کہ ہمارا گزر وادی عفان سے ہوا، جہاں ہم نے کوڑی دیکھے، یعنی جذام والے افراد کثیر تعداد میں دیکھے۔ لوگ اس کو کوڑیوں کی وادی بھی کہتے تھے۔ اس مرحلے پر، اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کو تیز چلانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر کوئی بیماری اچھوت سے لگ سکتی ہے تو وہ یہی بیماری یعنی جذام ہے۔ یعنی اس وادی میں بھی نہیں رہنا چاہیے جہاں جذام کے لوگ موجود ہوں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو منگو پیر میں، ہم ابھی فی الحال کراچی کی بات کریں گے، جہاں منگو پیر میں لیپروسی سینٹرز بنائے گئے تھے، آبادیوں سے بہت دور تھا، اب وہاں چاروں طرف آبادیاں ہیں، تو ان آبادیوں کا یا تو مقصد فوت ہو جائے گا یا پھر وہ لیپروسی سینٹر اب کہیں اور شفٹ کیا جائے، کہیں پہاڑوں کے درمیان۔ خاص طور سے اس کی جو مخصوص جگہ بتائی جاتی ہے وہ کسی پہاڑ کی وادی کے اندر، بہت اچھا، کیونکہ اس پہاڑوں کی وادی کے اندر سے جراثیم اور وائرس وغیرہ یہ پھیلنے میں بہت دشواری ہوتی ہے اور آسانی سے نہیں پھیلتے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہوا پر سفر کرنے والے جراثیم وہ بھی آبادیوں میں پہنچ سکتے ہیں اگر آبادیاں قریب ہوں۔ جراثیم سے، وائرس سے بچنے کے لیے ایک دعا تجویز تاکید فرمائی کہ اس دعا کو صبح اور شام پڑھا جائے۔ یہ 3 دعائیں ہیں۔ ایک تو صبح اٹھ کر فجر کی نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر دعا پڑھی جائے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کو 3 بار پڑھا جائے۔ یہ کسی بھی مولوی صاحب سے، کسی قریبی مسجد سے اس دعا کو سیکھا جا سکتا ہے، کسی قاری صاحب سے سیکھا جا سکتا ہے۔ اسے حضرت خالد بن ولید کی دعا بھی کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے پاس ایک یہودی سائنٹسٹ، اس دور کا بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، جو مختلف قسم کے ایسڈز بنایا کرتا تھا یا پوائزنس بناتا تھا، زہر، وہ ماہر تھا اس زہر بنانے کا، دنیا میں اس کی شہرت تھی، یہودی تھا۔ اور اس نے ایک بار، چونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے کارنامے دنیا میں اس وقت مشہور تھے، سپر پاور تک ان کے نام سن کے حیران ہوتے تھے، کیونکہ وہ جب بھی اترتے تھے میدان میں تو ان کی تلوار اس تیزی سے چلتی تھی کہ کوئی ان کے مقابلے پر، یا اس بہت بڑے حصے سے لوگ خالی ہو جایا کرتے تھے، دشمن فرار ہو جایا کرتے تھے، قریب نہیں آتے تھے۔ تو اس یہودی کی بڑی خواہش تھی کہ میں، خالد نے چونکہ بہت کارنامے کیے ہیں، بہت سے علاقے فتح کیے ہیں، تو میں ان کو یہ زہر دے کے انہیں میں شہید کروں گا۔ تو وہ جب بھی کہیں نظر آ جاتے تو وہ سائنٹسٹ اپنے ساتھ ایک بوتل لے کے چلتا اور اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ خالد یہ بوتل، اس میں ایک خطرناک زہر ہے، میں تمہیں یہ پلاؤں گا اور اس کے بعد تم زندہ نہیں بچو گے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ یہ بات سنتے اور مسکرا کے خاموش ہو جایا کرتے۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ یہ ہر بار یہی ایک بات کہتا ہے، اس کا ایمان بہت ہے زہروں پر، کوئی مٹیریلسٹک شخص ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بوتل تم مجھے دو۔ وہ چھوٹی سی بوتل تھی جس میں شاید 2 یا 3 ملی گرام یا ملی لیٹر کوئی لیکوڈ آ سکتا تھا۔
یہ تاریخ لکھنے والی بات لکھتے ہیں، آپ نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 بار پڑھا اور اس دوا کو، اس زہر کو پی گئے۔ لیکن اس سے پہلے اس یہودی صاحب نے پوچھا کہ کیا یہ بہت خطرناک زہر ہے؟ اس نے کہا میں دکھاتا ہوں۔ اس نے وہ بوتل کھولی اور ایک قطرہ زمین پر ٹپکایا تو زمین سے شعلہ نکلا، آگ نکلی اور اس کے قد سے بھی اوپر گئی اس سائنٹسٹ کے۔ اتنا خطرناک ایک قطرہ، اس میں کم از کم 30 قطرے شہد تھا، 30 قطرے زہر تھا۔ تو حضرت خالد ساری بوتل پی گئے اور انہوں نے اس کو واپس کی، یہودی کو کہا کہ یہ تمہاری بوتل خالی، تم جا سکتے ہو۔ تو اس دعا کے اتنے اثرات ہیں۔ آج کے دور میں ہم جس ماحول میں زندہ ہیں، پاکستان میں خاص طور سے، ہمارے چاروں طرف ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیں کسی خطرناک مرض میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ ہمیں علم بھی نہیں ہوگا کہ ہم جذام کا شکار ہو گئے، ٹیوبرکلوسس کا شکار ہو گئے اور بعد میں بات ہلاکت تک جا پہنچی، یہ علم نہ ہوا کہ لگا کہاں سے۔ تو اس لیے ان دعاؤں کی آج کے دور میں پاکستان میں پاکستانیوں کو بہت ضرورت ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ دعاؤں کی، تو صبح سویرے اٹھ کر یہ جو بتایا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ مزید قرآنی آیات جن کے ذریعے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک بہت خوبصورت اور بھی دعا ہے، اور اس کو آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ عربی میں سیکھ لیں تو ان دعاؤں کے اثرات، صوتی اثرات بھی ہوا کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے اور مفہوم ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں غرق ہونے سے، آگ میں جل جانے سے، کسی گرنے والی عمارت کے نیچے آ جانے سے، برس سے اور جذام سے، اور اس کے علاوہ اذیت دینے والی تکلیف دہ بیماریوں سے۔ یہ دعا اگر پڑھ لی جائے صبح شام، ایک مختصر سی ایک لائن کی دعا ہے، صبح پڑھ لی جائے، شام پڑھ لی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی جائے، تو یہ اتنی خطرناک 4 چیزیں جو ان لوگوں سے پوچھئے جو زندہ بچ گئے اور ان کے اوپر کوئی اوپر سے چیز گری ہے، کوئی عمارت کے نیچے دب گئے، تو حادثات سے بچنے کے لیے یہ ایک بہت اچھی دعا ہے۔ اب اس کا علاج ملاحظہ فرمائیے کہ اگر جذام ہو تو اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ اس میں کشت شیریں 90 گرام، میتھی دانہ 25 گرام، کلونجی 25 گرام، سوئے کے بیج 10 گرام، کاسنی کے بیج 18 گرام، سنا مکی 5 گرام، ان سب اجزاء کو پیس کر ان کو مکس کیجئے۔ 1 چائے کا چمچہ ناشتے کے بعد اور رات کھانے کے بعد استعمال کیجئے۔ انہیں کم از کم 6 سے 8 ماہ تک استعمال کیجئے۔ دوسرا نسخہ شہد کا چھتا، جیسے کہ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں عرض کیا تھا کہ شہد کے چھتے کو بھی استعمال کیا جائے۔ وہ حصہ جس میں شہد ہوتا ہے اس کو اتار لیا جائے، شہد خالی کر کے، چونکہ اس میں پروپولس ہوتی ہے تو اس میں آدھا انچ کا ٹکڑا کاٹ لیا جائے اور اس کو چبائے، مریض ہلکا سا چبائے، اور اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کو پانی 1 کپ پانی کے ساتھ سارا آدھا انچ کا ٹکڑا چھتا وہ کھا جائے۔ اسے صبح نہار منہ کھانا ہے اور رات سونے سے پہلے، جبکہ کھانا کھائے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے ہوں، جذام والا اس کو کھائے تو انشاءاللہ اسے فائدہ ہوگا۔ دوسرا نسخہ رائل جیلی کا ہے۔ رائل جیلی 2 گرام یعنی آدھا چائے کا چمچہ، سب سے چھوٹا چمچہ، اس سے آدھا اور آدھے سے ذرا سا کم 2 گرام 1 کپ پانی کے ساتھ صبح اور شام استعمال کریں۔ اور وہ جو ہم بات بتا رہے تھے کہ بیت الخلاء میں جانے سے جو دعائیں پڑھ کے جائیے اور دعا پڑھ کے باہر آئیے، باہر آ کر وضو کیجیے، کہ قرآن حکیم میں یہ حکم ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 6، کہ جب بیت الخلاء جاؤ تو وہاں سے باہر آ کر وضو کرو، اس لیے کہ باہر آنے کے بعد جراثیم صاف ہو جائیں گے، ناک سے، منہ سے، چہرے سے، ظاہری حصوں سے، اور ہر وہ راستہ جیسے کانوں کے ذریعے داخل ہو سکتے ہیں، تو یہاں سے جراثیم کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ باتھ روم سے باہر آ کر وضو کیا جائے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آئندہ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔